अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे, पीर से लेकर जुमे तक इसी वक्त हुआ करता है और जैसा कि आप जानते हैं वेडनेसडे को सवाल व जवाब के साथ साथ ख्वाब की ताबीरात भी बतलाई जाती हैं। तो अभी आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी कर दिया गया है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाएंगे और अगर कोई ख्वाब है तो उसकी ताबीर भी बतलाई जाएगी इंशाअल्लाह। जो तज़किरा चल रहा था आज वो सूरह तग़ाबुन का, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जो भी मुसीबत पहुँचती है अल्लाह के हुक्म से पहुँचती है। इंसानों को हालात जो आते हैं, कभी खुशी होती है मुसीबत, कभी मुसीबत आ जाती है, तो ऐसे मौके पर मोमिन के लिए बहुत आसानी है। मोमिन को अल्लाह ने दिल में एक यकीन दिया हुआ है, वो ये है कि हमारा हर काम अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की इजाज़त से हो रहा है। हम अपने कामों के मुख्तार नहीं, अथॉरिटी अल्लाह है। इस वजह से अगर कोई मुसीबत पहुँचे, ये यकीन को मज़बूत कर ले अल्लाह की तरफ से ये मुसीबत पहुँचना मुक़द्दर थी, इस वजह से ये मुसीबत पहुँची है। दिल इत्मीनान और सुकून महसूस करेगा इस यकीन के बाद। यहदी क़ल्बा वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा, जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसका दिल मुतमईन होता है। परेशानियों से घबराना नहीं है। हालात तो आएंगे, एक जैसे हालात नहीं रहते। अगर कभी मुसीबत आई है तो याद रखें इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के साथ आसानी है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। जी, मैंने एक ख्वाब पूछना था। जी क्या? मेरी यानी बहू की अम्मी ने ख्वाब देखा था, मेरे घर पे वो आई हुई थी। जी जी। उन्होंने ख्वाब देखा है कि दो नकाबपोश औरतें आई हैं, हाँ। आके तो बेड के ऊपर बैठ गई हैं। अच्छा तो बैठ गई हैं तो वो उन्होंने नकाब लिया हुआ है और बुर्खे पहने हुए हैं। अच्छा। और वो आके उसकी मेरी बहू की अम्मी को कहती हैं कि मैंने ना सादिया और सुलेमान को ना साथ नहीं रहने देना, इनको अलग कर देना। ये कौन है सादिया और सुलेमान? सादिया और सुलेमान मेरे, यानी सुलेमान मेरा बेटा है और सादिया मेरी बहू है। अच्छा अच्छा। तो वो कहती है कि आप कौन है? तो वो बस कहती नहीं है, कुछ तो डोर से ना बाहर निकल जाती हैं। तो वो कहती है एकदम डर के ना मेरी आंख खुल गई है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बताते तो हैं। बस इसकी आप तबीर बताना प्लीज। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। जी छोटा सा एक सवाल है कि मेरे घर में बदबू आती है। अच्छा, कैसी कभी बदबू? कभी आती है, बस चली जाती है, मगर बहुत गंदी सी। कैसी बदबू आती है? मतलब पाखाने मतलब जैसी? जी पाखाने जैसी बदबू आती है या कोई गैस वगैरह? जैसे गंदे गंदे अंडे वगैरह होते हैं ना, इस तरह की बदबू। कोई ख़ास वक्त में आती है, कोई ख़ास दिन में आती है? नहीं, कोई खास वक्त भी नहीं है, कोई दिन भी नहीं है। कभी 6-6 महीने साल गुजर जाता है, नहीं आती। अच्छा अच्छा, चलो इंशाल्लाह कुछ मगर बताते एक हैं। दफा एक और हजरात से बात हुई तो कहते थे कि हमने थोड़ा मकान में काम किया है, तो कहते हैं कि एक्सटेंशन आपने जो बनाई है ना, यहाँ जिन्नात का रास्ता था। अच्छा है, लेकिन आपको कभी महसूस हुआ कभी कुछ? नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ बताते हैं पढ़ने के लिए। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप लाइन पर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए, आप कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ। मेरे भाई, मैंने ये पूछना है कि मेरी एक दोस्त है, वो बहुत परेशान है। क्या परेशानी क्या है? बहुत उसको परेशानी है, उसके लिए दवा भी करना और कुछ उसको पढ़ने के लिए बताना, क्योंकि उसका खामद जो है ना, उसने पाकिस्तान में शादी भी कर ली है और आया था 4 वीक रहा, और उसको इतना
فلاں اس کو بہت ذوف وغیرہ دیا، کچھ بھی نہیں، پھر وہ چلا بھی گیا ہے تو تھانے اور ایسی باتیں کرتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، تو بیچاری ڈپریشن میں چلی گئی ہے بہت زیادہ۔ اللہ، تو تو ابھی کچھ ابھی وہ پڑھنے کہاں کے پر ہیں؟ ابھی وہ جی پاکستان چلا گیا ہے؟ وہ چلا گیا پاکستان، تو یہ بیچاری ادھر، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، اکیلی ہے بالکل، اور بیماریاں بھی اس کو بہت ہیں بیچاری کو۔ چلو انشاءاللہ کچھ پڑھنے کا عمل بتاتے ہیں۔ بس کچھ بتائیں کہ اگر کو واپس آ کے وہ اس کے پاس بیچاری کے رہ جائے کچھ دیر، چلو جی کچھ زیادہ نہیں، 2-3 مہینے کبھی رہ جائے، 3 سال کے بعد آیا تو 4 ویک بھی نہیں پورے کیے اس نے تو چلا گیا۔ اچھا اچھا، چلو انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں اور عمل بھی بتائیں گے خصوصی ضرور میرا انشاءاللہ، بھائی مفتی صاحب، خصوصی دعا کرنا، انشاءاللہ ضرور، خصوصی دعا کرنا، میں تو اللہ تعالیٰ اس کی میری یہ پریشانی دوست ختم ہے، میں تو فرمائے۔ اس کے جی لیے جی خصوصی میرا بھائی دعا کرنا اس کے لیے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ خدا اللہ حافظ۔ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب ٹھیک ہو؟ خیریت سے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، فرمائیے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ ماشاء میں نا اللہ۔ دو چھوٹی چھوٹی خوابوں نے تعبیر پوچھنی تھی۔ کیا دیکھا آپ نے؟ میں نا خواب میں دیکھا ہے لاسٹ ویک ہے، رات کو نا میری بیٹیاں ایک ہے کاری شادی ہے جنہیں 2 بھرا نال، اردو میں بولنے کی کوشش کریں، آپ اردو میں بولیں۔ میری بیٹیاں نا دو بہناں کہہ کاری شادی انہوں نے ہوئی بھی 2 بھرا نال، اچھا تو ان 2 بہناں کی نا ایک ہی بیبی گرل ہونی تھی، ایک ہی بیبی بوئی ہونا، خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا خواب میں؟ ایک بہن کی بیبی بوئی ہونا تو ایک ہی بیبی گرل ہونی۔ اچھا تو ایک ہی بستر پر لیٹیاں ہوئی لیٹے بیبی تو میں اس بیبی بوئی جڑا ہے اس کے نال باتاں کرنی آنیاں تو آپ چلاتاں کریں گے تو اگو اسمائل کرنا۔ اچھا یہ خواب میں دیکھی ہے۔ ٹھیک، دوسری خواب چھوٹی سی میں دیکھی ہے، میری بڑی بیٹی ہے تو میری ایک نوازی ہے، تو اچھا بھی ہے تو اصل تینوں ایک کمرے چیاں تو چھپکلی پیچھے لگی بیچارے۔ چھپکلی نارمل سائز کی ہے، بڑی ہے کچھ؟ تھوڑی بڑی ہے کافی۔ اچھا تو نا کافی پیچھے ہمارے باغنی ہے تو وہ نا تھوڑی دیر بعد اصل تکنے ہیں تو اس نے 3 پیس ہوئی جانے۔ اچھا میں نے نہیں پیس کیے پر آپ نے اس نے 3 پیس ہوئی جانے، تو پھر بھی ہمارے پیچھے بھاگ لی ہے۔ تو میں نا ایک بلیک کوٹ اٹھے اس نے پہنچائی تو بانی ہے جو رکی گئے تو ہم باہر نکلی گیا، تو اصل کمرے چ باہر نکل گیا۔ جی جی تو پھر نا میری بیٹی نا پیر اس نے جی منڈی ہے اس نے پٹی جانا تو اس نے پیریاں ریڈ ہوئی جانا، تو آخری مجھے آخری نا وہ کھائی گئی ہے، اس طرح محسوس ہونا، تو پھر ہماری آنکھ کھلی جانی ایک دم طرح نکل گیا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے بس ہیں یہ جواب خواب دیکھی ہے۔ انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم۔ اور ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے مولانا الحمدللہ صاحب؟ جی الحمدللہ۔ مولانا صاحب یہ پہلے یہ میرا سوال ہے کہ ہم جو فرضوں کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جی جی تو کیا یہ یعنی کہ اب جیسے ظہر کی نماز ہے تو فرضوں کے بعد ہی پڑھنا ہے یا پھر اگر آپ نماز پوری پڑھ کے بعد میں بیٹھ کے یہ تسبیح کر لیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا دیں۔ اور دوسرا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے کہ جو رات گزری ہے اس رات کو مجھے یہ خواب آیا کہ میں نا شاپنگ کے لیے گئی ہوں، لیکن نہ میں اور کچھ بھی نہیں خرید رہی، صرف نہ میں کیلے نہیں بنانا، جی جی تو وہی میں نا پہلے اٹھاتی ہوں تو پھر وہ دیکھتی ہوں کچھ داغ اچھے نہیں ہے، پھر اٹھاتی ہوں پھر رکھتی ہوں، لیکن نا وہ کافی مقدار میں نا یعنی کہ میں کیلے ہی خرید رہی ہوں۔ تو آپ خرید کے لائی ہیں پھر؟ جی میں نے ادھر وہ جو ہوتا ہے نا کاؤنٹر پہ لے کے آئی ہوں، خریدے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ تو بتا دیں اس کے بارے میں ذرا ضرور رہنمائی فرما دیجیے گا۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا تھا، جی میں نے صبح فجر کے ٹائم ایک خواب دیکھا ہے کہ سانپ ہے اور وہ میرے بھائی لے کر آتے ہیں گھر پہ، اور وہ میں کافی ڈرتی ہوں کہ یہ کاٹ دے گا، لیکن میرے بھائی اور بھابھی اور ہسبینڈ کی صورت میں مطلب کسی کو دیکھتی ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن میں کافی ڈرتی ہوں کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں صرف سانپ وغیرہ ہی اپنے خواب میں دیکھتی ہوں، ڈر جاتی ہوں،
اور وہ سانپ اپنا منہ جب کھولتا ہے اپنی زبان باہر نکالتا ہے مجھے کاٹنے کے لیے تو میری آنکھ تبھی کھل جاتی ہے. ہمیشہ جب وہ کاٹنا چاہتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. لیکن کاٹا نہیں کبھی اس نے؟ نہیں. اور آپ نے مارا کبھی؟ نہیں. لیکن میرے ہسبینڈ نے, ہماری سپریشن ہوئی ہے میرے ہسبینڈ کی اور میرے, اس نے ابھی 5ویں شادی کی ہے اور میرے اس کے درمیان میں ہم ایک دوسرے کو چاہتے بھی ہیں لیکن وہ رہنا چاہتا ہے لیکن ہمارا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو کچھ ایسا وظیفہ بتائے کہ اگر وہ سچ مطلب دل سے میرے پاس رہنا چاہتا ہے کسی لالچ کے بغیر تو کیا کرنا ٹھیک ہے چاہیے؟ انشاءاللہ بھی بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. فرمائیے. مفتی صاحب ٹونسل کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ ٹونسلز بچے کو ہوا ہے؟ یہ اور میرے لڑکے کو دونوں کان سے ڈاکٹر بولتے کہ سننے میں کم آتا ہے تو بولتے ایک تو لائف ٹائم رہے گا اور ایک تو آ سکتا ہے, تو دعا بھی کرے اور کوئی وظیفہ ہو تو بتائے. یہ جن کو آواز کم آ رہی ہے بچے کتنے سال کے ہیں؟ یہ 4.5. اچھا 4.5 کے. ٹھیک ہے. یہ تو وہ لوگ بولتے ہیں ایک تو ہو سکتا ہے لیکن ایک زندگی کے لیے ہے, تو میں بہت روتی ہوں. اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتائے. انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور ایک کال لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, دوبارہ ٹرائی کیجیے. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. جی. میرا بھتیجا ہے تو وہ تقریباً 25-26 سال کا ہے. جی. تو اس کو جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کیا پرابلم, اس کا 5-6 سال ہو گئے ہیں. وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے اور مارنے کو دوڑتا ہے اور اس طرح مطلب کہ بہت ہی جو ہے نا سب ایسی ایسا ہوتا ہے نا وہ کرتا ہے. تو علاج پاکستان میں اس کو کروا رہے ہیں لیکن کوئی اس سے کوئی اثر نہیں ہو رہا. کیا کچھ کام کرتا ہے وہ ابھی؟ کچھ نہیں کرتا, مطلب کچھ بھی نہیں کرتا. بہت تنگ کرتا ہے, توڑ پھوڑ, مطلب جو چیز ہاتھ میں دے مارتا ہے بس. گھر والے مطلب بہت زیادہ غصے جیسا ہوتا ہے نا. ابھی ظاہر جوان ہے تو سب ڈرتے بھی ہیں کچھ ایسی ویسی حرکت نہ کرتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی جی جی. وہ اس کو بہت علاج کروا رہے, روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں, دوسرا بھی کروا رہے ہیں. اس کو دیکھیں کچھ اثر نہیں ہو رہا. وہ بھائی جان میرے کل بیچارے پریشان تھے, چلا کہ کوئی دعا انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ خیریت سے الحمد للہ. آپ خیریت سے؟ جی اللہ کرم ہے. اچھا میری ایک خواب ہے, میں نے دیکھا ہے خواب میں. جی. میرے پاس 2 دوپٹے ہیں, خوبصورت سے ہیں. ایک میرون کلر کا ہے تو دوسرے کا کلر کوئی بلو سا کچھ اس طرح کی یاد میرا. وہ میں میرے پاس رکھے ہوئے ہیں تو میری جٹھانی لے کر انہیں جھاڑیوں اتنے زیادہ کانٹوں پر پھینک دیتی ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں اتنے دور کیوں پھینکے, میں کیسے اٹھاؤں گی یہ جھاڑیوں سے پھٹ جائیں گے دوپٹے میرے. پھر میں کہہ رہی ہوں میں بہت آرام سے اٹھاؤں گی لیکن دور ہے, مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے. پھر میری آنکھ کھل گئی. آپ نے اٹھائے تھے پھر وہ؟ نہیں اٹھا سکی میں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کال لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ جی شکر ہے. امام صاحب میں تو پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, تو وہ میری ماں کے لیے وہ خفا تھی تو وہ الحمدللہ وہ راضی ہو کے آ گئی ہیں ماشاءاللہ. دوسرا آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے بچی کے, تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ آیتیں بتائی تھی. 1 منٹ میں بتاتی ہوں. ایک تو وہ مجھے وہ والی آیت نہیں مل رہی. چلو میں بتاؤں گا دوبارہ آپ کو. 1 منٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آپ نے بتایا تھا سورۃ انشراح, جی, سورۃ بقرہ کی آخری آیت, جی, اور پتہ نہیں آل عمران کی 154, آل عمران کی 154 چوتھا پارہ ہے یہ. ثم انزلہ سے شروع ہوتی ہے آیت. اچھا ثم انزلہ. جی آپ قرآن کریم نکالیں. 1 منٹ میں نکال دوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں. جی تو ہاں, مجھے 6واں رکوع دیکھیں. یہ 7واں رکوع نکالیں. پھر میں اس کو پھر سے میں لکھوا دوں گا انشاءاللہ, آپ دیکھتی رہیں. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو اب پہلے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے جو خواب کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں 2 عورتیں نقاب پوش عورتیں آئی ہیں
اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان دونوں کو الگ کر دیں گی، یعنی ان کی بہو اور بیٹے کو، سعدیہ سلمان کو الگ کرنے کے لیے۔ دیکھیے جو عورت آئی ہے دنیا کی شکل میں ہے اور چھپی ہوئی ہے، مطلب اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہی ہے، تو اس کا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو مال و دولت کا کوئی چکر ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان محبت میں کمی آئے گی۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ عورت جو ہے وہ دنیا کی شکل میں آئی ہے اور اسٹرینجر کی شکل میں، اجنبی کی شکل میں آئی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے کوئی مال و دولت ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان محبت میں کمی آ سکتی ہے۔ دوسرا جو سوال آیا، گھر میں بدبو آتی ہے، اس کے لیے ایک عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کو گھر کے اندر ہی پڑھیں، مسجد میں نہیں، گھر کے اندر پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد 1 کپ پانی لے کر اس پر دم کر دیں اور اس پانی کو گھر کے ہر جگہ، ہر کمرے میں، ہر کونے میں، چاروں کونے میں چھڑکتے جائیں سوائے ٹوائلٹ کے۔ جتنے بھی کمرے ہوں آپ کے گھر میں سب جگہ اس کو چھڑک دیں، اسپلاش کر دیں تھوڑا تھوڑا، تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ بدبو ختم ہو جائے گی، کوئی بھی اثر ہو وہ ختم ہو جائے گا اس کے ذریعے سے۔ تیسرا جو سوال آیا تھا کہ ان کی دوست بڑی پریشان ہیں، ان کا خاوند پاکستان میں چلا گیا ہے اور بیمار بھی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شان ان کو سکون عطا فرمائے، اور جو پریشانی میں مبتلا ہیں حق تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ پڑھنے کے لیے یہ عمل یاد رکھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک تو سورہ تحریم پڑھیں، 28ویں پارے کی آخری سورت، 2 رکوع کی سورت ہے، لاسٹ سورت آف 28 پارہ، اس کا نام ہے تحریم۔ اور دوسرا روزانہ کھلا کھلا یہ پڑھتی رہیں، یا لطیف و یا ودود ہو، اللہ کے نام ہے، لطیف کے معنی مہربان اور ودود کے معنی محبت کرنے والا، یا لطیف و یا ودود ہو، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کھلا پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے ان کے درمیان محبت قائم و دائم ہو جائے گی۔ اور سورہ کوثر بھی روزانہ 41 ٹائمز پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ ان کی یہ ڈپریشن کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ انا اعطیناک الکوثر کی صورت۔ پھر ایک سوال آیا تھا جنہوں نے خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ ان کی جو 2 بیویاں ہیں وہ ایک ہی بیڈ پر ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ اس میں سے کچھ حصہ میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی بیڈ پر ہیں اور مسکرا رہی ہیں، اس کا مطلب ان کو خوشی حاصل ہوگی کوئی۔ اور جو چھپکلی ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، چھپکلی کا مطلب کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے جو ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ جب جب وہ حتیٰ کہ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، اس کا مطلب کوئی تکلیف دینے والی چیز ان کو ستا رہی ہے۔ فرضوں کے بعد جو تسبیح کا سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جو 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یا یہ فرض نماز کے بعد پڑھیں یا سنتوں کے بعد پڑھیں۔ دیکھیے فرض نماز کے بعد مختصر دعا ہونی چاہیے اور اس کے بعد فوراً سنت اور نفل نماز پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اطمینان ہو گیا آپ کو، اس کے بعد آپ ذکر کرتی رہیں جتنا ذکر کرنا چاہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ذکر میں لگ جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام یاد آ جائے، ہو سکتا ہے شیطان بہکائے اور کہے چلو ابھی تو یہ کام باقی ہے، چلو یہ کام باقی ہے، تو ممکن ہے آپ کی سنتیں اور نفل چھوٹ جائیں۔ اس لیے پہلے اطمینان سے سنت اور نفل نماز پڑھ لیں، اور سنتوں اور فرضوں کے درمیان صرف چھوٹی سی مختصر دعا ہو، اس کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ ذکر کریں۔ دوسرا جو آپ نے شاپنگ کرنے کو دیکھا کہ آپ نے کیلے خریدے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، پھل ہے، اس لیے آپ کو انشاءاللہ کوئی اللہ کی نعمتیں حاصل ہوگی، چاہے آپ وہ خرید رہی ہیں، واپس رکھ رہی ہیں، پھر لے رہی، لیکن گویا نعمتیں آپ کے پاس آنے والی ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ سانپ گھر میں ہیں اور ان کے شوہر کے ساتھ ان کی سپریشن ہوئی ہے۔ سانپ کا یہ نظر آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی دشمن ہے، اگرچہ یہ ہسبینڈ نے بتایا کوئی نقصان نہیں دے گا ایسا، لیکن وہ گھر میں آتا جاتا ہے، اگرچہ وہ ظاہر میں اپنے آپ کو دوست ظاہر کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو وہ منہ کھول کے آپ کی طرف بڑھتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کاٹا نہیں ہے، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر بھی آپ روزانہ آیت الکرسی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کے شر سے حفاظت ہوگی۔
اور جو شوہر کے لیے آپ نے کہا ہے اس کے لیے سورہ 12-20 کی سورہ قصص کے آخری رکوع میں آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، 20 پارہ سورہ قصص، اس کے آخری رکوع میں یہ آیت ہے۔ ان سے شروع کرنا ہے، معاد پہ رک جانا ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا ہسبینڈ واپس آئے گا، حق تعالی شانہ آپ کے درمیان محبتیں قائم و دائم فرمائیں۔ ٹونسلز کے لیے، جو بچے کو ٹونسلز ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ وظیفہ مانگا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ حق تعالی شانہ اس کی بھی حفاظت فرمائے اور تمام بیماریوں سے دعا اس کی حفاظت فرمائے۔ آیات شفا جو ہیں، آیات شفا اور اس سے آسان علم نشرح لک صدرک جو سورہ انشراح ہے، اس کو روزانہ 1 گلاس یا آدھا گلاس جو بھی پانی پر پڑھ کر اس کو دم کر دیں اور وہ پلائیں، تو انشاءاللہ اس کے گلے میں جو کچھ رکاوٹ ہے ختم ہو جائے گی، ٹونسلز کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور جو بچے قوت سماعت، جن کی آواز آنے کی یعنی بہرے جیسے تکلیف ہو رہی ہے، ان کو اللہ کا نام جو ہے یا سمیع قرآن مجید میں کئی مرتبہ ہے، انہ هو السمیع العلیم، سننے والا۔ اللہ کا صفت اللہ کی کیا ہے؟ سننے والا ہے وہ، یعنی ہر وقت ہر چیز کو سن رہا ہے۔ کوئی انسان کسی چپکے سے اندھیرے میں کسی سے سرگوشی کرے، وسپنگ کرے گا، وہ بھی اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ سن رہا ہے ہر بات کو۔ تو یہ جو ہے سمیعن، روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے ان کے کانوں پہ دم کر دے، دونوں کان پر، یا سمیع ادھر اور یا سمیع ادھر، اس طرح 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیں ان بچوں کو، انشاءاللہ ان کی قوت سماعت واپس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جو بھتیجے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 25 سال کا بھتیجا ہے لیکن وہ کبھی بہت ہائپر ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں، 18 پارہ 18ویں پارے میں جب شروع ہوتا ہے، سورت شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون سے، جب اینڈ ہوتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے شروع ہوگا اور ختم ہوگا راحمین پر۔ یہ 4 آیتیں، لاسٹ 4 آیتس آف سورہ مؤمنون، یہ پڑھیں اور اس پر دم کریں۔ روزانہ اس آیت کو پڑھنا ہے 41 ٹائمز اور دم کرنا ہے۔ شروع میں آخر میں درود شریف بھی پڑھیں 11 مرتبہ، انشاءاللہ اس کی حالت بدل جائے گی اور اس کو شفا حاصل ہوگی۔ پھر ہماری ایک بہن نے جو خواب دیکھا ہے دوپٹے کے بارے میں، دوپٹہ جو ہے یہ عورت کی زینت ہوتی ہے، عورت کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوپٹہ اپنے سر پر ڈالے، اپنے سینے کو چھپائے، یہ اس کی خوبی ہوتی ہے۔ آپ کے جو 2 دوپٹے تھے اس کو آپ کی جیٹھانی نے باہر پھینک دی اور کانٹے والے علاقے میں پھینکے، آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو وہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کی طرف سے، آپ کی جیٹھانی کی طرف سے ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح کی کوئی تکلیف ہو جس میں آپ کی زینت ختم ہو، یعنی کم ہو جائے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بارے میں جو بتایا تھا اس کو پھر سے دیکھیں، قرآن مجید کھول لیں۔ جو آیت آپ کو شروع میں بتائی تھی وہ تو یاد ہے آپ کو، سورہ بقرہ کی آخری آیت علم نشرح لک صدرک، یہ صورت، اور سورہ آل عمران یہ 4 پارہ ہے، آدھے سے پہلے تقریباً 7واں رکوع ہے یہ، اس رکوع میں آیت ہے ثم انزل علیکم، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے علیم بذات الصدور، یہاں تک اس آیت کو پڑھنا ہے اور یہ پڑھ کر جانا ہے جب ٹیسٹ دینے جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ آپ تمام کی تمام ضروریات کو مکمل فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ جو سورہ تغابن کا تذکرہ چل رہا تھا، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو مصیبت بھی پہنچتی اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیے موضوع کے ساتھ بات جڑ گئی، پریشانی آتی ہے لیکن انسان یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، بے شک اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو اللہ کی نافرمانیوں سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جب بھی کوئی اعلان جنگ ہوتا وہ کہتے کہ مجھے جانا ہے جنگ میں،
ان کے بیٹے ان کی بیوی کہتے ہیں آپ نہ جائیں، آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کون ہوگا، ان کو اس طرح روکتے رہتے تھے۔ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ بے شک تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، لیکن اگر تم ان کو بخش دو، معاف کر دو تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا واقعہ ہے یہ کہ ان کو ازواج میں یا اولاد میں کچھ ایسے تھے جو روکتے تھے کہ آپ، بلکہ بعض وہ صحابہ کرام تھے جو مکہ میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچ چکے ہیں، اب یہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان ہو چکے ہیں، ان پر ہجرت کرنا ضروری ہے کیونکہ ہجرت فرض ہے، لیکن وہ نہیں گئے، ہجرت نہیں کی، مکہ میں رہے، ان کی بیویوں نے، ان کی اولاد نے ان کو روکے رکھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہجرت سے روکنا یا اللہ کے راستے میں جانے سے روکنا، یہ وہ لوگ آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے اس آیت سے کہ اگر بیوی سے یا اولاد سے کوئی اللہ کی نافرمانی بھی صادر ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے تعلق توڑ لیا جائے، بلکہ ان کو معاف کرو، ان کو درگزر کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو راہ راستے پر لانے کی، سیدھے راستے پر لانے کی پوری کوشش کرو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ ان سے دور ہو جائیں گے، آپ ان سے الگ ہو جائیں گے تو اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے آیت کے اندر اللہ نے فرمایا بے شک تم بھی معاف کر دو، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں۔ سورہ تغابن کا تذکرہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ بریک کے بعد لائیو کالوں کا سلسلہ پھر جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔